बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, मैं इस वक्त आपको बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की अबदी आरामगाह के दालानी हिस्से से मुखातिब कर रहा हूँ। यौम दिफ़ा पाकिस्तान की मुनासिबत से यहाँ मुहाफ़िज़ दस्ते की तब्दीली और तैनाती की पुरवक़ार तक़रीब मुनक़िद होने वाली है, जो यहाँ से हम बराह रास्त आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आज यौम दिफ़ा पाकिस्तान का आगाज़ हमारी मुसल्लह अफ़वाज के इस अज़्म की तजदीद के साथ हुआ है कि हम मादर वतन, इसकी खुशहाली, इसकी सलामती के लिए किसी क़ुरबानी से दरेग़ नहीं करेंगे। यहाँ मेरे साथ इस वक्त स्क्वाड्रन लीडर रज़ा नवाब साहब मुबस्सिर की हैसियत से तशरीफ़ फरमा है। दानिश मियाँ हैं जो नई नस्ल की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और इन्हें मैं इसलिए अपने साथ लेकर आया हूँ कि हमने तो तारीख़ बनते देखी है, ये भी तारीख़ के उन लम्हों में शरीक हों जब तारीख़ बन रही है। मैंने आपसे गुजारिश की कि यहाँ मुहाफ़िज़ दस्ते की तब्दीली की तक़रीब मुनक़िद होने वाली है। ये तक़रीब साल में 3 मरतबा मुनक़िद होती है। 14 अगस्त, 6 सितंबर यौम दिफ़ा पाकिस्तान और 25 दिसंबर बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम विलादत के मौके पर। और इन तीनों मौक़े पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज का बहरिया, फ़ज़ाइया और ज़मीनी फ़ौज का जो दस्ता है वो आकर इस मुहाफ़िज़ दस्ते के फ़राइज़ अंजाम देता है और संभालता है। और ये एक नहायत और बहुत बड़ा एज़ाज़ है जो अफ़वाज पाकिस्तान को नसीब होता है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जहाँ हम बैठे हैं ये एक दालानी हिस्सा है मज़ार का। इसके वस्त में कायदे आज़म की अबदी आरामगाह है और इस इहाते में 4 दरवाज़े हैं। तो मेरे दाहिनी जानिब जो दरवाज़ा है, उस दरवाज़े के बाहर सीढ़ियाँ हैं जिस पर मेहमान ख़ुसूसी आकर सलामी लेंगे, और उसके बाहर चबूतरे का जो हिस्सा है वहाँ ये आज की परेड के इंतज़ामात हैं। तो आइए हम आपको उस हिस्से में लिए चलते हैं और देखिए कि वहाँ क्या सूरत है। रज़ा साहब, ये जो बाहर इस वक्त जो सूरत हाल है और ये तमाम लोग जो मौजूद हैं, इसके अंदर यहीं परचम का सिलसिला भी है। 3 परचम भी होते हैं। जी हाँ, कौमी परचम होता है, एक बिल्कुल। वो है जिसे आप कायदे आज़म से बैनर कहते हैं, जी हाँ, और तीसरा परचम जो है वो एक पाकिस्तान नेशनल स्टैंडर्ड है जो नेशनल हमारा कौमी स्टैंडर्ड, परचम जी, है। सही। दूसरा पाक फ़ज़ाइया का परचम है और जी। तीसरा इसमें कायदे आज़म बैनर है। जी सही जी। सही। ये जो हम ज़रा सी यहाँ बात करें इस कायदे आज़म बैनर के हवाले से, कौमी परचम जो है वो तो उसे सलाम, वो हमारा जी, एज़ाज़ है बिल्कुल, हमारा। बेशक। तो ये जो इसके बारे में मैंने कहीं जो पढ़ा है कि कायदे आज़म ने अपने दस्ते मुबारक से ये परचम वहाँ जी बिल्कुल, मैं इस हवाले में थोड़ा सा तारीख़ बयान करना चाहूँगा जी। कि 1947 में जब पाकिस्तान वजूद में आया तो उस वक्त हमारे पास रॉयल पाकिस्तान एयरफोर्स स्कूल रसालपुर में था। जब 1948 में कायदे आज़म ने रसालपुर का दौरा किया तो वहाँ उन्होंने इस स्कूल को इसका दर्जा बुलंद करते हुए इसको कॉलेज का दर्जा दिया, और साथ ही उसी दौरे में उन्होंने ये कायदे आज़म बैनर पीएफ अकेडमी रसालपुर को अता किया। बाद में 1967 में जी इस कॉलेज को मज़ीद दर्जा इसका बुलंद करते हुए इसको पीएफ अकेडमी का नाम दिया गया, जी, जो सही। आज तक पीएफ अकेडमी है। और ये कायदे आज़म बैनर हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है, जो हमारी हर ग्रेजुएशन परेड पे जो हर 6 महीने बाद मुनक़्क़िद होती है, उसमें 6 महीने के दरमियान जिस भी अकेडमी के स्क्वाड्रन ने तरबियती मौक़े हासिल करते हुए बेहतरीन कारकर्दगी शो की होती है, उस स्क्वाड्रन को ये कायदे आज़म बैनर दिया जाता है ग्रेजुएशन परेड पे, जो कि उस स्क्वाड्रन के लिए बहुत ही फ़ख्र का मकाम समझा जाता है। सही। हम पीएफ अकेडमी रसालपुर ज़ाहिर है वो एक इतना बड़ा संगीन है, ख़ास तौर पर तरबियत के हवाले से, और ग़ालिबन बैरूनी ममालिक के जो गया अफवाज से मुताल्लिक़, एयरफोर्स से मुताल्लिक़ जो लोग हैं उनकी भी यकीनन यहाँ पे इसकी हम अभी बात कर देंगे। दानिश मियाँ, आप नई नस्ल के नुमाइंदे हैं जी, आप किस तरह कौमी मौक़े को देखते हैं, ज़रा बताएँ।
سر سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اٹس این آنر فار می ٹو ہیو مسٹر قریش پور صاحب, اور قومی نیشنل ہم اس چینل پہ موجود ہیں کہ جو تھوڑا سا میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا. جب 64 میں ٹی وی آیا تھا سر, اس وقت ظاہر ہے ہم تھے تو نہیں, لیکن جو ہم نے سنا اب تک ہسٹری میں, پھر اس سے 65 کی ہماری وار ہو گئی. اس سے پہلے سر ریڈیو تھا, اور ریڈیو نے آج کے دن یعنی 6 سپتمبر کو کافی زیادہ ایک جذبہ اجاگر کیا. آپ بھی کافی ریڈیو وہاں پر کر رہے تھے, کچھ اس حوالے سے میں ایکسپیرینس آپ کا جاننا چاہوں گا کہ وہ کیسا رہا تجربہ, کس طرح سے ایک آپ لوگوں نے ہجوم کو ایک قوم بنایا, ایز اے نیشن سامنے بنایا. ایسا آپ بھی تو ان مواقع کے گویا عینی شاہد ہوں گے کاشف کی جنگ کے سلسلے کے. نہیں اچھا, میں عرض کروں دانش میاں آپ سے, یہ میں اس زمانے میں ٹیلی ویژن تو تھا ہی جی لاہور میں, لیکن میرا زیادہ تر وقت جو ہے وہ ریڈیو سے کی وابستگی تھی. تو اب اگر میں اپنی یہ جسے آپ ہنر نمائی کی تاریخ کہیں, یہ جو میں اتنی برسوں سے جو کچھ تھوڑا بہت گیا کرنے کی مجھے توفیق ہوئی ہے, تو اس کا اگر میں خلاصہ بیان کروں تو اس میں 3 چیزیں گویا سنگے لیے. ایک تو میں نے ڈاکومنٹریز بہت سی بنائی ہیں, ان کی رننگ کمنٹری بھی کی ہے, اور اس میں ایک غالب کی ڈاکومنٹری جس کا لیکن اب یہ جو فوج کا حوالہ کہہ رہے ہیں, تو 1965 میں جو وہ 17 دن کی جنگ تھی, ایک ایسا جذبہ تھا ہر سطح پر, پوری قوم اور قوم کا ہر فرد ایک عجیب جذبے سے. تو اس 17 دن میں جس طرح کا براڈ کاسٹ اس سے ہو گیا, نہ پھر وہ ہوگا نہ اس سے پہلے ہوا تھا. تو جذبے جو ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں. وہ اگر آپ کی رگ و پے میں سرایت کر جائیں تو پھر کوئی گویا طوفان, کوئی پہاڑ آپ کا راستہ روک نہیں سکتا. اور اس وقت بڑی ضرورت ہے ان جذبوں کی, اس لیے کہ آپ جو ترقی کی دوڑ میں ہیں, ترقی کی راہ پر جو آپ جا رہے ہیں, تو ملک کی خاطر, ملک کی ترقی ہر اعتبار سے, اس کے لیے ہر گویا واک آف لائف میں ان جذبوں کی بڑی ضرورت ہے اور ہونا چاہیے. اور آپ کے یہاں خاص طور پر آپ کی نسل کے جو لوگ ہیں, ان سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں. ہمارے دور میں تو ہم نے انفارمیشن اور اطلاعات کے اتنے روزن نہیں کھلے ہوئے تھے, بہت محدود تھا. کتاب سے پڑھ لیا یا کچھ اپنے بزرگوں سے دیکھ لیا, ان سے پوچھ لیا آسان. لیکن آپ یقین کیجیے آپ کے سامنے اتنے روشنیوں کے درواہ ہیں. بس اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ جہاں جہاں آپ کو تھوڑا بہت ڈارک اسپاٹ نظر آئے, اس کو روشنیوں میں بدلتے جائیں. پھر آپ دیکھیے کہ چاروں طرف کس قدر ترقی و خوشحالی کی روشنی ہوتی ہے. آج کے مہمان خصوصی جی میں بتاتا چلوں آپ کو کہ آج کے مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل سید حسن رضا, ستارہ امتیاز ملٹری, ستارہ بصالت, ایئر آفیسر کمانڈنگ PF اکیڈمی رسالپور ہیں. جی ہاں, جو اب سے کچھ دیر بعد پریڈ گراؤنڈ پر تشریف لائیں گے. جی ہاں, ان کے ساتھ ہمارے ملٹری ٹریننگ ونگ کے آفیسرز کمانڈنگ گروپ کیپٹن حیدر علی شاہ تمغہ امتیاز ملٹری ہوں گے, اور ان کو اسسٹ کریں گے سینئر جنرل سروس ٹریننگ آفیسر فلائنگ آفیسر لیاقت علی. یہ جو پریڈ ہے نا سر, اس کے بھی تو ایک گویا آفیسر کمانڈنگ یا اس طرح کے وہ ہوتے ہیں کیا؟ اس پریڈ کمانڈر جو کہ جی بالکل, جو آپ کو ٹی وی پہ اس وقت نظر آ رہے ہوں گے پریڈ کے سامنے فارم اپ ہوئے, یہ ہمارے آج کے پریڈ کمانڈر ہیں جو فلائٹ لیفٹنٹ فرحان احمد ہیں. ان کے ساتھ جو گراؤنڈ کمبیٹیوز ونگ کا دستہ ہے, یہ فلائنگ آفیسر عبد الخالق ہیں جو کمانڈ کر رہے ہیں, اور اکیڈمی کے دستے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں اکیڈمی انڈر آفیسر ریسنٹ کیڈٹ طلال حسن. میرا خیال ہے مہمان خصوصی تشریف لے آئے ہیں, جو ان کی آمد کا اعلان ہے بٹل بجا کر. معاف کیجیے گا سر. ویسے ایک بات میرے ذہن میں ہے کہ فلائنگ جو ایک بڑا فیسینیٹنگ پروفیشن ہے. آپ ایک بچے سے پوچھیں بڑوں کے کیا بنے, وہ کہتا ہے جی میں بڑا ہو کے جہاز اڑاؤں گا. تو اس اگر پروفیشن کی ہم بات کرتے ہیں, چیلنجز کیا ہیں اس کے فائٹر پائلٹ کے لیے؟ دیکھیں, ایئر فورس کے ہر شعبے کے کچھ نہ کچھ چیلنجز ہیں, لیکن جہاں تک فلائنگ کی بات رہی تو ایئر فورس کا سب سے ہی حساس شعبہ ہے یہ, اور یہ بہت ہی ڈیمانڈنگ پروفیشن ہے. اوور آل اگر آپ ساری دنیا میں جائزہ لیں تو ہر ملک کے اندر فلائنگ, اسپیشلی فائٹر فلائنگ کو ایک بہت ہی اہمیت حاصل ہے, چونکہ انہوں نے اپنے وطن کا دفاع کرنا ہوتا ہے, اپنی ایریل فرنٹیئرز کو ڈیفینس کرنا ہوتا ہے. اسی طرح پاکستان کے اندر بھی پاکستان ایئر فورس میں
فلائنگ کا جو شعبہ ہے اس کو بہت اہمیت حاصل ہے اور اس کی بہت ہی ڈیمانڈنگ یہ پروفیشن ہے. جہاں تک بات رہی نئی نسل کی اور جو ایسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تھرلنگ اور اٹریکٹ کرتا ہے لوگوں کو, جی ہاں آپ کی بات بہت ہی وجہ ہے. میں خود بچپن میں اسی ارادے سے میں کہوں گا کہ میرا یہی ارادہ تھا کہ میں پاکستان ایئر فورس میں ایز فائٹر پائلٹ جوائن کروں گا. رضا صاحب دیکھیے یہ مہمان خصوصی تشریف لے آئے اور اب یہ میرے خیال سے یہاں جنرل سلوٹ ہوگا یا جی بالکل مہمان خصوصی اور اس کے بعد جو وہ آفیسر پریڈ کمانڈر ہیں پھر وہ درخواست کریں گے کہ باقی جو وہ حصے ہیں جی وہ معائنے کے لیے درخواست کریں گے پریڈ کمانڈر سے وہ لے آئیں. جی ہاں خاتون صاحب جیسے میں نے گزارش کی کہ یہ جو دروازہ ہے جہاں سے ہم باہر جائیں گے یا جہاں سے ہمارا کیمرہ آپ کو باہر لے گیا ہے اس کے باہر سیڑھیاں ہیں جہاں مہمان خصوصی آ کر کھڑے ہوئے ہیں. بڑا ایک سنکرونائز اور نظم و ضبط وے میں سب کچھ پروسیس جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے اور خاص طور پہ اس کی بھی بڑی ایسا ٹریننگ دی جاتی ہوگی اکیڈمی میں جو آپ کی ٹریننگ ہے پریڈ کی. جی جی پریڈ کو ہر فوج میں خواہ وہ بری ہو بحری ہو یا فضائی ہو پریڈ کو ایک بہت ہی اہمیت حاصل ہے اور ہر فارمل اوکیزن کے اوپر پریڈ کی جاتی ہے اور جو بھی مہمان خصوصی ہیں ان کو سلامی بھی پیش کی جاتی ہے اور جو بھی اوکیزن ہے اس لحاظ سے اس کی ترتیب بھی ہوتی ہے پریڈ کی تاکہ لہو گرم رہے. جی ہاں بالکل اس میں کوئی شک نہیں. لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ. وہ جو پرواز کی بات کر رہے تھے دانش میں دیکھیے پرواز تو پرندے بھی کرتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی, لیکن یہ جو پرواز ہے اس کا تو لطف کچھ اور ہی ہے. جی پرواز ہے کیا دونوں کی برابر کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور, جو اقبال نے کہا تھا. اب پریڈ کمانڈر جو ہیں اس وقت وہ مہمان پریڈ خصوصی کے درخواست کریں گے جی معائنے کے لیے مہمان خصوصی کو لے جا رہے ہیں. جی رضا صاحب ہم ملٹری اکیڈمی کی بات کر رہے تھے. جی تو وہ قائم ہوئی اور اس کے بعد قائد اعظم بنفس نفیس تشریف لائے جی اور اس وقت اس کا درجہ جو ہے وہ نہیں تھا جو آج ہے اسکول تھا پھر سے جی اور پھر وہ یہ اعزاز بھی بخشا کہ وہ پرچم انہوں نے اپنا عطا کیا اس کا. تو اب یہ جو ہے اس وقت اس اکیڈمی کی کیا حیثیت ہے اگر دنیا کی سطح پر اگر آپ اس کو دیکھنا عالمی سطح پر اس کو دیکھنا چاہیں تو؟ دیکھیں عالمی سطح کے اوپر ہر ملک کی جو اکیڈمی ہے اس کی ایک حیثیت ہے, ایک امپورٹنس ہے اس کی. سملرلی پاکستان کے اندر پاکستان ایئر فورس اسپیشلی کو یہ میں اگر پرٹیکولر پاکستان ایئر فورس کی بات کروں تو پاکستان ایئر فورس اکیڈمی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ تمام ایئر فورس میں جو اس وقت افسران موجود ہیں اور اس میں ایئرمین اور سویلینز بھی اسٹاف ہے, لیکن بالخصوص جو افسرز ہیں وہ اکیڈمی رسال پور سے ہی گریجویٹ ہو کے نکلتے ہیں. سر یہ تربیت کے جو مختلف ادارے ہوتے ہیں ان کو ناپنے کا دانش میں ایک پیمانہ یہ بھی ہے کہ دوسرے ممالک کس طرح آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کی کیا خواہش ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے بچے کو فلاں جگہ بھیجیں گے پڑھنے کے لیے, وہاں بہتر تعلیم ہوگی. تو اس وقت دنیا کے دوسرے اسلامی ممالک کے لوگ بھی ہیں جو آپ کے اس اکیڈمی میں آتے ہوں گے. جی بالکل, میں اس بارے میں بتاتا چلوں کہ پی ایف اکیڈمی رسال پور میں نہ صرف پاکستان ایئر فورس بلکہ ہمارے ملک کی دوسری افواج جس میں پاکستان بحریہ, پاکستان آرمی اور پی آئی اے سے بھی کیڈٹس تعلیم حاصل کرتے ہیں. اس کے علاوہ بین الاقوامی ممالک سے ترانہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد جی بالکل
خواتین حضرات یہ قومی ترانہ ختم ہوا. پریڈ کمانڈر جو ہے مہمان خصوصی گزارش کریں گے گارڈ ماؤنٹ کرنے کی. میں رضا صاحب آپ فرما رہے تھے کہ اکیڈمی کی جو جی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دوست ممالک سے بھی ہمارے پاس کیڈٹس ٹریننگ کے لیے آتے ہیں، جس میں بشمول سعودی عرب، اردن، ترکمانستان، ایران، ترکی، ان تمام ممالک سے ہمارے پاس کیڈٹس ٹریننگ کے لیے آتے ہیں. اور یہ اپنے آپ میں ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ پاکستان ایئر فورس اکیڈمی میں جو ٹریننگ ہے جی اس کا ایک مقام ہے جو بین الاقوامی سطح پہ جانا جاتا ہے. جی رضا صاحب، یہ دانش میں اب تو یہ صورت بھی ہے کہ ہمارے یہاں جو ہماری مسلح افواج ہیں ان کے تینوں حصوں میں خواتین میں بڑا رجحان ہے شامل ہونے. جی تو آپ کے یہاں یعنی ایئر فورس میں جی خواتین کتنی آ رہی ہیں اور کیا رجحان ہے اور اس کے پس پردہ؟ جی جیسے کہ ہم نے یہ تو دیکھا ہے کہ کمرشل سطح پر خواتین جہاز بھی اڑا رہی ہیں جی اور بسیط فضاؤں میں ہم انہیں دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ ایک مہم جوئی کی جو فضا ہوتی ہے وہ ہے ان کے اندر. جی جو لوگ کہتے ہیں کہ جی خواتین میں کم ہوتی ہے، تو یہ بتائیے کہ یہ جو اب خواتین اب ایئر فورس میں جو آ رہی ہیں اس سلسلے میں. دیکھیے ایئر فورس کے اندر خواتین ویسے تو بہت عرصے سے شمولیت اختیار کرتی رہی ہیں جی لیکن بالخصوص جو ہمارے ریگولر کورسز ہیں سن 2003 سے ہمارے فلائنگ کورسز میں بھی خواتین نے شمولیت اختیار کی، جو لیٹر آن آپ گارڈ ماؤنٹنگز وغیرہ کے اندر بھی دیکھتے رہے ہیں کہ خواتین دستوں میں شامل تھیں. اور آج کی پریڈ میں بھی جی ہاں خواتین شامل ہیں. ان کی کل تعداد آج کی پریڈ میں 7 ہے. جہاں تک دیکھا جائے یہ تعداد تھوڑی کم ہے لیکن اپنی جگہ پہ ان کا ایک مقام ہے اور یہاں تک ان کا پہنچنا ان کی محنت اور ان کی کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے. ٹوٹل کیڈٹس کتنے آج کی پریڈ میں؟ سعودی آپ نے بتایا 7 خواتین ہیں. ٹوٹل کیڈٹس کتنے آج کی پریڈ میں؟ اس وقت جو آپ کو بی ایف اکیڈمی رسالپور کا دستہ کھڑا نظر آ رہا ہے باہر، اس میں ٹوٹل کیڈٹ کی تعداد 48 ہے. اس کے علاوہ علم پارٹی جو اس وقت قائد کے مزار کے علم پارٹی جو بالکل ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے، اس کی 3 فلیگ کی آپ نے بات کی، علم پارٹی ہے جی. اور کیڈٹس کو میں دیکھ رہا ہوں کندھوں میں مختلف بیجز ہیں، کوئی یلو ہے کوئی بلو ہے، اس کی کیا فائدت ہے؟ جیسا میں پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ اکیڈمی کے اندر ڈفرینٹ اسکواڈنز ہیں، تو کل ملا کے اکیڈمی کے اندر 4 اسکواڈنز ہیں جو کہ اسکواڈن 1, 2, 3 اور 4 کے نام سے جانے جاتے ہیں. یہ ڈفرینٹ کلرز کے جو رینک آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے کاندھوں پر، یہ انہی اسکواڈن کی نشاندہی کرتے ہیں جس سے ان کا تعلق. جی ہاں، جس سے ان کا تعلق ہے. یہ خواتین حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجموعی طور پر یہ 8 کیڈٹس ہوتے ہیں. اس میں سے 4 جو ہیں وہ مزار کے بیرونی جو حصہ ہے اس کے چاروں کونوں پر تعینات ہوتے ہیں اور 4 جو ہے مزار کے احاطے میں دالانی حصے میں مزار کے چاروں کونوں پر تعینات ہوتے ہیں. اور جیسے کہ میں نے گزارش کی کہ آج فضائیہ کا دستہ تعینات ہو رہا ہے اور یہ ہماری مسلح افواج کے جو کیڈٹس ہیں ان کا یہ اعزاز ہے اور بڑا گویا انفرادی اعزاز ہے کہ وہ بانی پاکستان کی ابدی آرام گاہ پر محافظ دستے کے طور پر تعینات رہتے ہیں. اور یہ اعزاز فضائیہ کے ساتھ ساتھ بحریہ کو اور بری افواج کے کیڈٹس کو بھی نصیب ہوتا ہے. سر کیڈٹس کو جو تعینات کیا جاتا ہے جی تو تعیناتی کے لیے ان کے انتخاب کا کوئی مخصوص کرائٹیریا ہوتا ہے؟ جی بالکل، اس کا مخصوص کرائٹیریا ہے جس کے اندر ان کی باڈی لینگویج، ان کی ڈرل موومنٹس، ان کی پریڈ، یہ تمام چیزیں ملحوظ خاطر رکھی جاتی ہیں اور اس کے بعد ان کا انتخاب کیا جاتا ہے. کیونکہ یہ موقع جتنا اہم ہے اس لحاظ سے اس میں کسی بھی بھول چوک کی گزارش نہیں ہو سکتی. بالکل نہیں. جی فوج کا جو نظم و ضبط ہے وہ تو اپنی جگہ ہے ہی، اس کے ساتھ خود قائد اعظم زندگی میں جس نظم و ضبط کے قائل تھے اور جس کی وہ گویا تمہاری دانش جو نئی نسل ہے اس کو جو وہ کہا کرتے تھے کہ جی تمہیں کیا کچھ کرنا ہے، نظم و ضبط کا کس حد تک پابند رہنا ہے، زندگی میں نظم و ضبط ہوگا تو زندگی کامیابی کی طرف زیادہ تیزی کے ساتھ رواں دواں ہوگی. اور وہ جو ایک بات انہوں نے کہی تھی کہ ایک بات یاد رکھیے، فوج میں تو یہ بات بہت اہم ہے
کہ حکم ماننا. جی تو قائد اعظم نے یہ فرمایا کہ ڈسپلن اور کہ حکم ماننے کی عادت جب تک آپ میں پیدا نہیں ہوگی حکم دینے کی عادت آپ میں نہیں آئے گی. تو حکم دینا اس معنی کر نہیں ہے کہ کوئی تحکمانہ لہجہ ہے, بلکہ جو بات آپ سے کہی جا رہی ہے وہ فریضہ آپ انجام دے رہے ہیں اور آپ پر پھر جو فرض عائد ہوتا ہے اسے خود انجام دینے کے قابل ہو رہے ہیں. اچھا, خواتین کی آپ نے ٹریننگ کی بات کی, تو کوئی ان کو کوئی رعایت ہے یا ان کی بھی سیم وہی ٹریننگ ہے جو میل کیڈٹس کی ہو رہی ہے؟ نہیں, اس میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اکیڈمی کے اندر خواہ وہ میل کیڈٹس ہوں یا فیمیل کیڈٹس ہوں, ان کی ٹریننگ میں کوئی ظاہری کوئی بھی چیز مختلف نہیں ہے. جہاں تک بات رہی ہمارے کلچرز کی, ہماری ٹریڈیشنز کی, تو وہاں جس حد تک ہو سکے خواتین کو خاص ان کا احترام کیا جاتا ہے, اور جہاں ضرورت ہو وہاں ان کو رعایت بھی دی جاتی ہے. لیکن ٹریننگ جو مین ملٹری ٹریننگ ہے اس میں کوئی رعایت نہیں ہے. خواتین حضرات, اب مہمان خصوصی مزار کے دالانی حصے میں تشریف لا رہے ہیں اور یہاں بانی پاکستان کے مزار پر پھول چڑھائیں گے. یہ آگے آگے پائلٹس جا رہے ہیں. جی, آگے جو آپ کو تلوار پکڑے ہوئے 2 کیڈٹس نظر آ رہے ہیں ان کو پائلٹس کہتے ہیں. اس کے پیچھے ریت پارٹی ہے جس کے ہاتھ میں پھولوں کا گلدستہ ہے, اور ساتھ ہی مہمان خصوصی تشریف لا رہے ہیں. ایک نوجوان نسل میں ایک پرسیپشن یہ بھی ہے کہ اگر آپ جا رہے ہیں کسی فورس میں تو آپ کے جو بیک گراؤنڈ ہے, فادر وغیرہ کو ملٹری میں ہونے چاہیے جب بھی آپ اس میں جاتے ہیں, تو اس پرسیپشن پہ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, ایسی کوئی بات, اور آپ کا پرسنل ایکسپیرینس بھی کیا ہے؟ نہیں, حقیقت میں ایسی کوئی بات ہے نہیں. جی, کیونکہ ہماری جتنی بھی افواج ہیں, جی تلاوت کے بعد افواج بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا
کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ان حالات میں صبر کریں، اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ دعا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين خواتین حضرات، فاتحہ اور اس لاسٹ فور کی جو دھن آپ نے سنی جو بہت ہی دل میں اثر کرنے والی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہی یہاں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی ابدی آرام گاہ پر یوم دفاع پاکستان کے موقع پر محافظ دستے کی تعیناتی کی تقریب اختتام کو پہنچتی ہے۔ اور میں آپ سے یہ عرض کروں کہ جیسے ابتدا میں نے کہا تھا کہ ہر سال 3 مرتبہ
یوم آزادی کے موقع پر 6 ستمبر کو اور 25 دسمبر جو ولادت کا دن ہے قائد اعظم کا، اس دن پاکستان کی بری بحری و فضائی افواج کا دستہ بانی پاکستان کے مزار پر تعینات کیا جاتا ہے۔ آج فضائیہ کے دستے نے محافظ دستے کے طور پر اپنے فرائض سنبھالے ہیں۔ آج کے مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل حسن رضا صاحب اب مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بند کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی یہ تقریب یہاں اختتام کو پہنچے گی۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا رضا صاحب، دانش میاں ہمارے نسل کے نمائندے، اور یہ ہماری بڑی خوشی ہے کہ یہ یہاں آئے، اور میری کوشش ہوگی کہ اس طرح کے مواقع پر نئی نسل کے نمائندوں کو میں اپنے ساتھ رکھوں۔ جیسے کہ میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ ہم نے تو تاریخ کو بنتے دیکھا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ نئی نسل کے لوگ بھی تاریخ کو بنتے دیکھیں، اس لیے کہ انہوں نے صرف تاریخ پڑھی ہے۔ اب اپنی نظروں سے جب تاریخ بنتے دیکھیں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ قومیں کن مراحل سے گزر کر آتی ہیں۔ رضا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، دانش میاں بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، اب میں آپ کو اسٹوڈیو واپس لیے چلتا ہوں۔ خدا حافظ۔